الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء من الشيطان من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الظل حتى ترجعوا إلى دينكم أي إلى جهادكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی ہماری گفتگو اور معروضات کا عنوان فلسطین کے مسئلہ سے متعلق حقائق اور اس سلسلہ میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس سلسلہ میں یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے. فلسطین کے حالات کی وجہ سے ہر انصاف پسند اور صاف دل اور زندہ ضمیر رکھنے والا شخص رنجیدہ ہے، خواہ وہ مومن ہے یا وہ کافر. ایک مومن وہ تو اپنے دل میں درد، جگر میں سوز اور کلیجے میں جلن محسوس کرتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. اسلام نے جس درد اور محبت کے رشتے میں ہمیں پرویا ہے، اس کی روح سے مشرق میں کھڑے شخص کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھے تو مغرب میں کھڑے شخص کو اپنے دل میں اس کی چبھن محسوس کرنی چاہیے اور اس کا ازالہ کرنا چاہیے. ایک کی مصیبت پر دوسرے کو تڑپ جانا چاہیے اور ایک کی چوٹ کی تکلیف دوسرے کو اپنے سینے میں محسوس کرنی چاہیے. اس کیفیت میں شدت اس وقت آ جاتی ہے جب وہ خود آگے بڑھ کر مظلوم کی مدد اور ظالم کا ہاتھ روکنا چاہ رہے ہوں لیکن بے بس ہوں، اور جن کی اصل ذمہ داری ہو وہ اس کا احساس نہ رکھتے ہوں تو مومن کا کلیجہ چر جاتا ہے. ایسے موقع پر ان کی حالت وہ ہو جاتی ہے کہ جو ایک اپنے قلم سے لکھی اور ان پر گزری تو انہوں نے کہا الفاظ لکھے اپنے قلم سے، مسلمانوں پر جب مشکل حالات آئے انہوں نے کہا ہے میں اپنے ہاتھ میں قلم لے کر افسوس کے کلمات لکھ رہا ہوں. اس موقع پر حلقوں کا کام یہ نہیں تھا، اور حلقوں کا کام فریاد کرنا نہیں تھا، کچھ لکھنا نہیں تھا. اس موقع پر کام کلمات پڑھنا تھا. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں وہ شکتی اور جن کے ہاتھ میں تربوز جنہیں عالم اسلام اور سلامت اسلامی ملکوں سے یاد کیا جاتا ہے
रटे रटाए रस्मी जुमलों तक ही महदूद होती है, हालांकि उनको या दीगर मजलूम मुसलमानों को आवाज़ों और करारदादों की ज़रूरत नहीं। टैंकों के मुकाबले में टैंकों की ज़रूरत है, मिसाइलों के मुकाबले में मिसाइलों की ज़रूरत है, जंगी जहाज़ों के मुकाबले में जंगी जहाज़ों की ज़रूरत है, और ये सब कुछ उम्मत के पास है। इसराइल की हिमायती रियासतों ने सिर्फ उसके हक में आवाज़ बुलंद नहीं की है, बल्कि बहरी बेड़े और अस्करी साजो सामान भी भेजा है। बहरी बेड़े और अस्करी साजो सामान भी भेजा है। तो उसके बिल मुकाबिल हमने उनकी उस दर्जे की हिमायत नहीं की। आलम इस्लाम अगर फलस्तीनियों के साथ ये रवैया रख कर समझते हैं कि आज फलस्तीनियों के ऊपर मुसीबत आई है, तो वो झेल लेंगे और ये मुसीबत गुजर जाएगी। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मैं जल्द या देर में जालिम से बदला जरूर लूंगा और उससे भी बदला लूंगा और उससे भी बदला लूंगा जो बावजूद ताकत के मजलूम की मदद नहीं करता, जो बावजूद ताकत के मजलूम की मदद नहीं करता, मैं उससे भी बदला लूंगा। सही बुखारी में है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान ना तो दूसरे भाई पर ज्यादती करता है और ना ही उसे औरों के सपुर्द करता है। और मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ के वक़्त में बेयार और मददगार नहीं छोड़ता है। मुसलमानों को अगर आलम इस्लाम से उम्मीद है तो आलम इस्लाम की नजरें हर वक्त पाकिस्तान पर रहती। अरब ममालिक नसारा के साथ अपने मुआहदों के पाबंद हैं और उसी वजह से उनकी ममलकतें, उनकी बादशाहतें कायम हैं। बज़ाहिर उन्होंने इस्लामी गोया के दुनिया की ठेकेदारी वो कबूल की हुई है, लेकिन हकीकत में वो मुसलमानों के रईस नहीं है, मुसलमानों के खैरखा नहीं। लेकिन पूरा आलम इस्लाम पाकिस्तान की तरफ देखता है। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि दुनिया में अगर दुनिया में अगर इसराइल का कोई हकीकी हरीफ और असल मद्दे मुकाबिल है तो वो पाकिस्तान है। दोनों की बुनियाद मजहबी है और दोनों की उम्रें तकरीबन बराबर हैं और दोनों एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान पर किसी और से ज्यादा ये जिम्मेदारी इस वजह से भी ऐद होती है कि हमारे आईन के आर्टिकल 40 में आलम इस्लाम से मजबूत रिश्ता उस्तवार करने की ताकीद की गई है।
ہمارا یہ آئین کہتا ہے. بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہیں کہ پاکستان دنیا کی مظلوم اور کچلی ہوئی اقوام کو اخلاقی اور مادی امداد دینے سے کبھی بھی نہیں ہچکچائے گا، اور اقوام متحدہ کے منشور میں درج شدہ اصولوں کا حامل ہے یہ ملک. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے کئی اسلامی ملکوں کی آزادی کے لیے انتھک کوششیں کی، اور اس کے علاوہ ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ کی مظلوم قوموں کا پاکستان نے ہمیشہ ساتھ دیا. مختلف ممالک کی امن مشن کے اندر فوجوں میں پاکستان کی فوج بھی شامل ہوتی. فلسطین کے ساتھ بانیان پاکستان کا رشتہ بطور خاص اس طرح رہا ہے جیسے کشمیر کے ساتھ رہا ہے. انہوں نے کشمیر کی طرح فلسطین کے درد کو بھی اپنا درد سمجھا، اور دونوں ہی تحریکوں میں دل و جان سے حصہ لیا ہے، بلکہ ہمدردی کا یہ تعلق جانبین سے رہا ہے. اور فلسطین کے بزرگوں اور اکابرین نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی تائید کی. خصوصاً قیام پاکستان کے زمانے میں مفتی اعظم فلسطین کے عہدے پر فائز مفتی امین حسینی نے 1951 میں کشمیر کے حوالے سے کراچی میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی اور بذات خود آزاد کشمیر جا کر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کی. حکیم الامت علامہ اقبال کی فلسطین کے بارے میں فکر مندی ان کے کلام اور خطبات سے واضح ہے، اور بانی پاکستان کی موجودگی میں مسلم لیگ نے قرارداد پاس کی کہ عالم اسلام بیت المقدس کو غیر مسلموں سے آزاد کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضع کرے. مشترکہ حکمت عملی وضع کرے. تو ان ابتدائی گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل ایک ریاست ہے. قیام پاکستان کے بعد بھی بانی پاکستان نے امریکہ کے نام ایک خط اسرائیل کے قیام کو، ایک خط کے اندر انہوں نے لکھا کہ اسرائیل کے قیام کو اقوام متحدہ کی چارٹر کی انہوں نے خلاف ورزی قرار دیا، اور امریکی صدر سے اپیل کی کہ وہ فلسطین کی تقسیم کو روکیں. اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے آخری اجلاس 14 اور 15 دسمبر 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطین کی تقسیم کو بھی مسترد کر دیا. تو اسرائیل ایک ریاست ہے، اور ریاست کا ہاتھ جو ہے وہ افراد نہیں روک سکتے، بلکہ ریاست کا ہاتھ ریاست روک سکتی ہے. اس لیے پاکستان سمیت تمام مسلمان ملکوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ان حالات میں مسلمان ملکوں عوام کو چاہیے کہ وہ چند کام کریں. وہ میں عرض کرتا ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ تھوڑے سے اس کے حقائق میں نے عرض کیے. اگر آپ تفصیل چاہیں گے تو پھر اس پر میں نے تقریباً کوئی 40 سے زیادہ حقائق لکھے، وہ بھی پیش کر دوں گا. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت کر کے اسی سے مدد مانگیں اور خوب دعائیں کریں، کیونکہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وہی مسلمانوں کا حقیقی حامی و ناصر
اور معین اور مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 میں فرمان ہے کہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، مدد تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے اور تمام تر حکمتوں کا بھی مالک ہے۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے جناب، بلکہ تمہارا حامی و ناصر اللہ ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان جب اللہ کے تعلق کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی مدد کو، اللہ کی یاد کو اور دعاؤں کو، فرمایا کہ آسمانی طاقت کو، روحانی کیفیت کو لے کر چلتے ہیں تو بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے گویا کہ مٹی کے گھر ثابت ہوتے ہیں۔ بے شک اسرائیلی طاقتور صحیح مگر خدا سے زیادہ طاقتور تو نہیں، یورپی یونین طاقتور صحیح خدا سے زیادہ طاقتور تو نہیں، نیٹو طاقتور صحیح لیکن کیا ضرورت ہے ان سے خوف کھانے کی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت رکھنے والے خدا سے زیادہ طاقتور نہیں۔ اللہ کی طاقت مٹھی بھر جماعت نے، آپ دیکھ لیں، مٹھی بھر جماعت نے، چند لوگوں نے اس کی دھاک جو دنیا میں بیٹھی ہوئی تھی خاک میں ملا دی کہ جی اس کا کوئی بازو نہیں مروڑ سکتا، اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، ان کی فوجوں کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ تو وہ چند لوگ تہی دست خالی ہاتھ ایک مدت مدید عرصہ طویل سے جو مسلمانوں کے وہ اجتماعی سہارے اور دعاؤں سے چل رہے تھے، تو انہوں نے ان کی ساری گویا کہ جو دنیا میں دھاک بیٹھی تھی خاک میں ملا دی۔ اسرائیل ان حملوں میں شدید اور رسوا اور ذلیل ہوا ہے، اور اس کی ساری ہیبت جو ہے وہ اللہ نے زائل فرما دی، ختم فرما دی۔ اب اس پر لرزت آ رہی ہے پورے یعنی پورے کفر پر، وہ حواس باختہ ہو گئے وہ لوگ۔ چند دنوں کی جھڑپوں میں اس نے شدید جانی، مالی اور عسکری نقصان جو ہے وہ اٹھایا ہے، چند دنوں کی۔ اب وہ یعنی ان کا ملک ان کے رہائشیوں کے لیے وہ محفوظ نہیں رہا، ان کا ملک سرمایہ کاری کے لیے قابل اعتماد نہیں ٹھہرا، ان کی کمپنیاں، ان کی معیشت روب زوال ہو گئی ہے، ان کے ریڈاروں، کیمروں، سنسروں، مضبوط دیواروں، آہنی باڑوں، جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اللہ کی نصرت کو لے کر چلنے والے مجاہدین نے ان کو ناخن چنے چبوا دی۔ سورہ نساء میں اس کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم ان کافر دشمنوں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے نا تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار رہو، امیدوار ہو کہ جس کے وہ امیدوار نہیں، یعنی تم اللہ سے بخشش کے، مغفرت کے، شہادت کے فضائل کے امیدوار ہو، انہیں تو کچھ بھی نہیں ملنا آخرت میں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔
تو پہلی چیز انابت اللہ اور رجوع اللہ. ہم یہ تو کر سکتے ہیں. آپ کی دعاؤں سے اللہ انہیں فتح سے نوازیں. آپ کی دعاؤں سے کفر کی ہیبت وہ خاک میں ملے گی. تو دعائیں بہت ضروری ہیں. دوسری چیز اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد ہے. یقین وہ ہتھیار ہے جو حالات کے دھارے کو بدل دیتا ہے، طوفانوں کا رخ موڑ دیتا ہے، مبصرین کے اندازوں کو غلط ثابت کرتا ہے اور انقلاب اور تبدیلی برپا کرتا ہے. تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے. بنی اسرائیل کو سر کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ آگے سمندر ہے اور اس کی طغیانی ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لو لشکر ہے. تو کیا کہا بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، ہو ہمیں پکڑوا دیا آپ، ہم تو پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان ربی معی سیہدین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 62. پورے یقین کے ساتھ کہا. اور جو کیفیت، جو تجزیہ بنی اسرائیل نے پیش کیا وہ بالکل سامنے تھا موسیٰ علیہ السلام کے بھی، لیکن انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں. ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. اس کے بعد جو ہوا فرعونیوں کے ساتھ وہ سب کو معلوم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی یقین کی بدولت کسی جتھے، جماعت اور کسی مادی قوت اور منصب کے بغیر تنہا پورے دنیا کے باطل سے جا ٹکرائے اور اسے پاش پاش کیا. غزوہ خندق میں ایسے موقع پر جب مسلمان فاقہ کا شکار تھے اور بھوک سے نہ ڈالتے، ایسے حالات میں تو زندہ بچ جانے کی امیدیں کم تھی. ایسے حالات میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسے حالات میں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، مہینہ ہو گیا کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، آپ نے فرمایا تم ایران اور شام کے ممالک کو فتح کرو گے، تم کیسر و کسرا کے فاتح بنو گے. اور فرمایا حالانکہ قیصر والا قیصر بادا، حالانکہ کسرا والا کسرا بادا، جب یہ ہلاک ہوں گے پھر دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں ہوگی. ہم نے رشین آئے کابل میں، اللہ نے ان کی قوت کو خاک میں ملایا. نیٹو آیا کابل میں، اللہ نے ان کی قوت کو خاک میں ملایا. بظاہر یہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے دنیا کی، لیکن حضور فرما گئے کہ سپر پاور کوئی نہیں رہے گی، تو بات ہی ختم ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ تم قیصر و کسرا کے محلات کو فتح کرو. یہ یقین کی قوت تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ولولہ عزم اور ان کا نبی علیہ السلام اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقے سے عشق اور یقین ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد پورا عرب ابتری کا شکار ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی ترجیحات پر کمپرومائز کرنا یہ ذرا بھی گوارا نہیں کیا. کہا ایون قصد دین و انا حیون، میں ان سب سے تنہا لڑوں گا. سبھی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں کہ ہر جانب کا محاذ نہ کھولا جائے. جناب عمر جیسے بہادر بھی یہ مشورہ دے رہے تھے. آپ نے فرمایا تم بیٹھے رہو مدینہ میں، کوئی مسئلہ نہیں، میں تنہا ان کا مقابلہ کروں گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ دین کم ہو جائے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے لشکر اسامہ کو بھی روانہ کیا اور مرتدین سے بھی جہاد کیا، دو بڑی سلطنتوں سے بھی جہاد کیا، اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا. اور جناب والا اور بھی جو لوگ اس قسم کے تھے ختم نبوت کے منکرین، مسلمہ کذاب سے
اور ان کے ماننے والوں سے بیک وقت یہ سارے محاذ آپ نے کھولے، حالانکہ مہاجرین و انصار تمام کی سب بزرگوں کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین ہے۔ یہ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے۔ آج بھی حالات کے مطابق سوچئے، سمجھیے، عقل کا فتویٰ اور سیاست کا فیصلہ یہ ہے، حالات کے مطابق جو لوگ سیاست چلا رہے ہیں اور جو ان کے لیے بحر بیڑے بھیج رہے ہیں اور جو ان کی مدد کرنے کے گویا کہ روز بروز دعوے کے ساتھ ساتھ اس کو عملی جامہ بھی پہنا رہے ہیں، ان کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جابر اور قاہر اور سنگ دل اور وحشی اسرائیل کے خلاف کسی مہم جوئی سے باز رہا جائے، مگر جس خدا نے اس وقت نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں مدد اور نصرت کی ہے اور مادی سوچوں اور افکار کو اور ان کے تجزیوں کو ناکام کیا ہے اور ان کے اندازوں کو غلط ثابت کیا ہے، کیا وہ خدا آج اسی قدرت اور طاقت کے ساتھ موجود نہیں؟ یقیناً موجود ہے، مگر ایسے یقین کے لیے شرط ہے کہ وہ کسی ضد، نفسانیت یا بیرونی امداد اور طاقت کے سہارے کی بنا پر نہ ہو، ورنہ انجام وہی ہوتا ہے جو اکثروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ یہاں مجاہدین فلسطین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایران ان کا کوئی خیر خواہ نہیں۔ دیکھیے، مشرق وسطی میں جتنے مسلمان ملک ہیں عرب، ان کے عوام کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن ان کا ایران نے گھیرا کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں مسلم کنٹریوں میں یہود و نصارہ کی سازشوں کی وجہ سے بدامنی ہے، لیکن مشرق وسطی میں عرب دنیا میں بدامنی ایران کی وجہ سے۔ اسے حضرت عمر کی فتح ابھی تک ہضم نہیں ہوئی۔ یمن کو دیکھیے، یمن میں لڑائی، دنگا فساد اس کی وجہ سے، لبنان میں بدامنی اس کی وجہ سے، شام میں بدامنی اس کی مداخلت کی وجہ سے، عراق میں بدامنی اس کی مداخلت کی وجہ سے۔ کون سی؟ یعنی پورے حرمین کا یہ گھیرا کیے ہوئے ہے۔ تو اگر فلسطینی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کبھی ہماری مدد کو آئے گا اور اس یقین کے ساتھ لڑتے ہیں، تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ تو قطعاً بہتر نہیں ہو سکتا، قطعاً بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے اگر مدد کرنی ہوتی تو اس کے پاس سب کچھ ہے، کرتا ہو، کر لیتا۔ ترکیوں نے مدد کرنی ہوتی تو وہ نیٹو کا حصہ ہی نہ ہوتے۔ یہ باتیں غلط ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یقین کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بیرونی امداد اور طاقت کے سہارا کی بنا پر نہ ہو، وہ پھر بیرونی امداد اور طاقت کے اوپر کیا ہوگا؟ سہارا ہوگا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی اقدام ہو وہ باہم مشورے اور مناسب تدبیر کے ساتھ ہو۔ ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یقین کی بنیاد حق اور صداقت ہو، صاحب یقین مخلص اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہو، اور اپنے ہر عمل میں اللہ کی یاد میں محو ہو۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق۔ اسلام میں کچھ ایسی ٹھوس بنیادیں ہیں جن کی بدولت امت مسلمہ ایک متحدہ امت قرار پاتی ہے، ان کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عقیدہ اسلام یہ ٹھوس بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک امت بنتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کا اتباع، اس کی بنیاد پر ہم ایک امت بنتے ہیں۔ شرعی ثقافت اور شرعی تمدن اور مسلمانوں کے لیے ایک دارالاسلام کا ہونا، اور امت کا تصور ہر وقت ہر ایک شخص کے ذہن میں رہنا۔ امت کا تصور ایک ایسا دائرہ ہے کہ جس میں اسلام لانے والی ہر قوم،
ہر وطن، نسل، رنگ، ہر جگہ کا انسان اپنے اندر ایک وحدت کا شعور رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ المسلم کا جسد واحد، اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اشتکا راس اشتکا کلہ، کہ مسلمان کسی بھی خطے کا ہو، وہ سب ایک جسم اور ایک عضو کی طرح ہے۔ ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ جب بھی کسی خطے سے کسی مظلوم مسلمان کی فریاد بلند ہوتی ہے تو یہ آواز پوری امت سنتی ہے اور اس کا تدارک کرتی ہے، خواہ وہ مسلمان دنیا کے کسی دور دراز گوشے میں ہی کیوں نہ رہتا ہو، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، وہ کس رنگ کا ہو، کس نسل کا ہو، کس وطن کا ہو، اس سے بحث نہیں ہوتی۔ مسلمان غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس سے نہیں بحث ہوتی۔ تو مسلمانوں میں یعنی یہ جسد واحد ہوں، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ہو، تو اس مقصد کے لیے اسلام اجتماعیت کو ضروری قرار دیتا ہے۔ امیر کی اطاعت بھی اس لیے ضروری ہے کہ عمارت قائم رہے۔ عمارت کی ضرورت مرکزیت کو قائم کرنے کے لیے ہے، اور مرکزیت کی ضرورت اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ عالم اسلام جو جغرافیائی محل وقوع رکھتا ہے، اس کی بنا پر وہ بے پناہ عسکری، اقتصادی اور سیاسی اہمیت رکھتا ہے۔ ضرورت صرف ایک مقصد پر متفق ہونے کی۔ نقطہ اتحاد کوئی نسلی، لسانی، قومی اور جغرافیائی اشتراک نہ ہو، بلکہ صرف مذہب اسلام ہو۔ اپنے مفادات اور اپنی ترجیحات طے کر لی جائیں، اس کے بعد ہر جگہ میں یکجا ہو جائیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کا فیصلہ ہے کہ جب کبھی ان کو آزادی ملی ہے یا ان کو کوئی مسلمانوں کی کوئی بڑی تحریک کامیاب ہوئی ہے یا انہوں نے کوئی انقلاب برپا کیا ہے تو اس کے مذہب شامل تھا۔ ایک ٹائم چاہ پینی ہوندی ہے، دہی بھی لگتا روز۔ کسی کا میک کھلا ہوا ہے، سوری، میک بند کریں۔ تو مسلمانوں کی تاریخ کا فیصلہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو آزادی ملی ہے یا ان کو کوئی بڑی یعنی مسلمانوں کی کوئی بڑی تحریک کامیاب ہوئی ہے یا انہوں نے کوئی انقلاب برپا کیے ہے تو اس کے پس پشت مذہب اور اس کی تعلیمات یہ حقیقی عامل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، خود پاکستان کی تحریک کا جائزہ لیں، قومیتوں کے اختلاف کے باوجود سندھی، بنگالی، بلوچ، پٹھان، پنجابی، سریکی، یہ سب تھے۔ ان قومیتوں کے اختلاف کے باوجود تحریک پاکستان کی کامیابی تب ہی ممکن ہوئی ہے جب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بنیاد بنائی گئی۔ اس پر متفق تھے سب، ورنہ ہر ایک کا اپنا تمدن ہے۔ چترالیوں کا اپنا رہن سہن ہے، گلگتیوں کا اپنا رہن سہن ہے، کشمیریوں کا اپنا رہن سہن ہے، بنگالیوں کا اپنا رہن سہن ہے، بلوچوں کا اپنا رہن سہن ہے، سندھیوں کی اپنی ثقافت ہے، پنجابیوں کا اپنا تمدن ہے۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنایا گیا تو کامیابی ممکن ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز، صبر و استقلال اور استقامت، یہ بھی ان حالات میں بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے عزم میں پکا اور ارادوں میں پختہ ہو، جمع رہے، ڈٹا رہے، حالات کی سنگینی کی وجہ سے اس کے ارادے متزلزل نہ ہوں اور اس کے استقامت والے پاؤں میں جنبش پیدا نہ ہو، لغزش نہ آئے۔ تو جو لوگ اس طرح صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر وہ کبھی محکوم نہیں رہتے، پھر وہ کبھی مغلوب نہیں رہتے، پھر وہ کبھی مجبور نہیں رہتے، پھر وہ کبھی مقہور نہیں رہتے،
بلکہ دنیا کی امامت اور قیادت کا تاج ان کے سر سجا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں فرمایا ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا ایسا پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ صبر یہ چیز ہے، اور ہماری ایتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یہ چار چیزیں تو بنیاد ہیں۔ اب تک مسلمانوں کی جن صفات کا بیان ہوا ہے وہ سب شرعی صفات ہیں، اور یہی مسلمانوں کی اصل طاقت ہے۔ اس طاقت کا جب کبھی مادی طاقت سے تصادم ہوا ہے تو غلبہ ان ذکر کردہ صفات کے حاملین ہی کو حاصل رہا ہے۔ بدر کو دیکھیں، احد کو دیکھیں، وہ خود ہجرت کو دیکھیں، خود بلال کو دیکھیں، خود مصعب اور صہیب کو دیکھیں، عمار کو دیکھیں، ابوذر کو دیکھیں، یاسر کو دیکھیں، سمیہ کو دیکھیں، زنیرہ کو دیکھیں۔ آپ یہ سبھی مارکے انہی بنیادوں پر لڑے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا۔ ان سب باتوں کا اور صفات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مادی وسائل جمع نہ کیے جائیں یا ان سے کام نہ لیا جائے۔ دیکھیے، نماز 5 وقت ہے، روزہ 1 مہینہ ہے، حج 1 مرتبہ ہے، مگر دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کو قرآن پاک نے غیر محدود رکھا ہے کہ آپ نماز میں بھی ہیں تب بھی دشمن کے خلاف تیار ہو کر نماز پڑھیں، تیار ہو کر نماز پڑھیں۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم۔ حالت امن میں بھی آپ اپنی تیاری پوری رکھیں۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان وسائل کی کثرت اور اس میں برتری حاصل ہونے تک جہاد کے فریضے کو موقوف نہ رکھیں، کیونکہ وسائل کے لحاظ سے عمومی معیار یہ ہے کہ کافروں کو مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ وسائل میسر ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے، اور قرآن نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اور اگر مسلمان بہتر اوصاف کے حامل ہوئے اور اچھی پوزیشن میں ہوئے تو پھر بھی مسلمانوں کو دگنی سے زیادہ تعداد اور وسائل کا سامنا بھی ہو تب بھی انشاءاللہ فتح انہی کے مقدر میں رہے گی۔ اگر وسائل اور دشمن جیسے وسائل یا ان کے برابر وسائل یا ان سے برتر وسائل ضروری ہوتے تو پھر اسلامی غزوات کی کبھی نوبت ہی نہ آتی، کیونکہ کبھی بھی وسائل دشمن جیسے مسلمانوں کے پاس نہیں رہے، بلکہ ان کے برابر بھی نہیں رہے، برتر تو کیا ہونے ہیں۔ تو فی زمانے نہ عہد حاضر میں اور قریب میں آپ اسلامی تحریکات کا جائزہ لیں تو وہ کامیاب ہوئی ہیں تو ان صفات کی وجہ سے ہوئی ہیں، نہ کہ صرف اسباب کی وجہ سے۔ بے شک وسائل سے انکار نہیں، ان کی ترغیب ہے، اور ترغیب بعض حالتوں میں واجب اور فرض کے درجے میں ہے، مگر دشمن جیسے وسائل کا دستیاب ہونے تک جہاد کو روکے رکھنا تو یہ ایسے ہے جیسے دوائی کھانے کے لیے صحت کا انتظار کیا جائے۔ بھائی جب صحت آ گئی پھر دوائی کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو موجودہ حالات میں مسلمان ممالک جب تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے تو اس وقت تک ایک عام مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مومنانہ صفات سے اپنے آپ کو موصوف رکھے، تمام گناہوں خصوصاً ان گناہوں سے اجتناب کرے جن کی وجہ سے اللہ کی نصرت رک جاتی بلکہ خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ دعا کا جو ہتھیار ہر مسلمان کے پاس اللہ نے دیا ہے، حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، قرآن پاک ہے، مانگو میں قبول کروں گا۔
من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اور جو نہیں مانگتا اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، حدیث پاک ہے۔ تو دعا کا ہتھیار یہ ہر مسلمان کے پاس ہے، اور اس کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ مومن کی سحر کی وقت کی، آدھی رات کی دعائیں اللہ کے ہاں بڑی تاثیر رکھتی۔ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمنوں کے ظلم و ستم سے نجات دے دے اور تمہارے لیے رزق کی فراوانی کو لائے، بھرپور روزی دے؟ فرمایا وہ عمل یہ ہے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دن رات دعا کیا کرو، دعاؤں سے اور ان کی برکت سے ظلم و ستم سے بچو گے، نجات پاؤ گے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ چلے ہمارے پاس وہ ہتھیار نہ صحیح جو کافروں کے پاس ہے، اللہ نے دعا کا ہتھیار تو عطا کیا ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دن رات دعا کیا کرو، کیونکہ دعا فرمایا مومن کا ہتھیار ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا اور حوادثات اور مصائب، دعا تمام حوادثات اور مصائب سے چھٹکارا دلاتی ہے جو ابھی آئے نہیں، اور ان حوادثات سے بھی چھٹکارا دلاتی ہے جو آ چکے ہیں، نازل ہو چکے ہیں مصیبتیں۔ آپ نے فرمایا یا عباد اللہ ادعوا اللہ، اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کیا کرو، اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کیا کرو۔ تو اس لحاظ سے دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اس کے لیے کہ ہم پاکستان میں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں، یہ فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اللہ نے ان میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اور پھر وہ دعا جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کی جائے وہ تو بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائب کی غیب کے لیے ہو۔ اللہ اکبر، یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں دعا کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ ان کی مالی اور اخلاقی مدد کرنا۔ اصل مدد وہ ہے کہ جس کا نقشہ مسلمان سپہ سالار جناب طارق ابن زیاد نے پیش کیا تھا۔ جب ایک عیسائی بادشاہ نے اپنے ہی عیسائی گورنر کی معصوم بچی سے زیادتی کی، جبرن ظلمن، اور اس گورنر نے، عیسائی گورنر نے اپنے ہمسائے اور اپنے ہم منصب مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کو مدد کے لیے خط لکھا، اور انہوں نے اپنے سپہ سالار طارق بن زیاد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو پھر طارق ابن زیاد نے پورے اسپین کو فتح کر کے امن کا گہوارہ بنا دیا۔ اسپین کی فتح کا سبب ایک عیسائی عورت کی مدد ہے، سمجھنا چاہیے عیسائیوں کو۔ یہ اس وقت ان کی عقل، ان کی دانش، ان کی پالیسیاں عیسائی ریاستوں کی یہود کے ہاتھ میں ہیں،
انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے کتنے بڑے بڑے احسان رہے ہیں ان پر. تو یہ اصل مدد ہے، اور اصل مدد وہ ہے جس کا مظاہرہ حجاج جیسے ظالم نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو یہاں بھیج کر کیا تھا. فلسطینی مسلمانوں کے ترجمان اور ان کی تنظیمیں اسی کی آوازیں لگا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں آؤ، ہماری مدد کرو، ہماری حمایت کرو، بالخصوص مسلم حکمران. اور اللہ کا کلام بھی مسلمانوں سے اسی کا طلبگار ہے. شروع میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 پڑھی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. فرمایا اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر تم نہ لڑو جو صبح شام یہ دعا کر رہے ہیں کہ آئے ہمارے رب، آئے ہمارے پالنے والے، آئے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اے اللہ اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے. تو مدد کا حق اسی طریقے سے ادا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس طرح ممکن نہ ہو تو جس طرح ممکن ہو ان کی مدد اور اعانت ضرور کرنی چاہیے. مسلمان اہل ثروت کے پاس، مال و دولت رکھنے والے مسلمانوں کے پاس یہ جہاد بالمال کا سنہری موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں روایت، کہ جس شخص نے نہ کبھی جہاد کیا ہے، نہ کبھی جہاد کا ارادہ کیا، نہ کبھی مجاہد کو سامان جہاد فراہم کیا، وہ جب بھی مرے گا منافقت کی موت مرے گا، اس شخص کی طرح جس نے حج نہیں کیا وسعت کے باوجود. اس کے ساتھ ساتھ ان حالات میں چند اور امور کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. اہل علم کو چاہیے کہ عام مسلمانوں کو فلسطین کی تاریخی، مذہبی اور سیاسی اہمیت سے آگاہ کریں. اس پر اگر آپ لوگ چاہیں تو 2-3 لیکچر ہمارے اور بھی ہو سکتے ہیں اس مضمون پر، فلسطین کی تاریخی، مذہبی، سیاسی اہمیت، اور فلسطین کا قضیہ حقیقت میں ہے کیا یہ مسئلہ، اور مسلمانوں کو اس بارے میں حساس ہونے کی ضرورت کیوں ہے آخر. اس بارے میں نوجوان نسل کو اصل حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے. یہود کے جرائم اور نفسیات کیا ہیں قرآن نے بیان کیے ہیں. 40 ان کی بیماریاں. قرآن پاک کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ میں یہود کی اصلاح کا پروگرام اللہ نے پیش کیا ہے. اس سورت میں یہود کو کیوں برائی کا منبع اور مرکز قرار دیا گیا ہے، یہود کو کیوں اس برائی کا مصدر اور موجد قرار دیا گیا ہے. موجودہ دور میں اسرائیل، امریکہ، یورپ کا گٹھ جوڑ کیوں ہے؟ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ دہشت گردی اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ فساد اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ اور مجاہدین فلسطین اپنی موجودہ روش میں کیوں حق پر ہیں؟ تو ان حقائق سے نئی نسل کو روشناس کرانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے مستقل وقت چاہیے. 2-3 منٹ کے سوال جواب میں یہ بات نہیں ہو سکتی. اور بالخصوص جو لوگ مسلمان مرد عورت میڈیا سے وابستہ ہیں یا کم از کم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جھوٹی خبروں
اور غیر مصدقہ اطلاعات کو آگے نہ بڑھائیں جو یہود نصارہ کی طرف سے پھیلائی جاتی، بلکہ دشمن کے پروپیگنڈا کو بے نقاب کریں۔ دیکھیے، جنگ کے عرصے میں، جنگ کے زمانے میں دشمن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ افواہوں کا بازار گرم کر دیتا ہے۔ بھائی یہ غزوہ سے واپسی پر ہی تہمت لگی تھی حضرت عائشہ پر، یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ یہ منافقین نے جو تہمت لگائی تھی وہ زمانہ جنگ ہی کا انہوں نے انتخاب کیا تھا، اور بعد کی تاریخ میں بھی زمانہ جنگ میں ہی مسلمانوں کی طرف بے سر و باتیں منسوخ کی گئی ہیں۔ اس لیے ان کے میڈیا سے چکنا اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جھوٹ پھیلاتے ہیں خبیث۔ تو دنیا بھر کے مسلمان عوام میں ایمان اور خلوص اور جوش و جذبہ بے شک پایا جاتا ہے۔ یہ جذبات ہماری طاقت ہیں۔ برسر اقتدار طبقہ چاہے تو ان جذبات کو درست موقع پر درست انداز سے کام میں لا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ من حیث المجموع آج بھی باز نہیں ہے، وہ محیر العقول کارنامے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بتلایا ہے مدارس کے روکھی سوکھی روٹی کھانے والے، چندے پہ پلنے والے، چپل پہننے والے فقیر منش درویشوں نے، کوئی روس سے پوچھے جا کے، کوئی نیٹو سے پوچھے، یہ وہ جذبہ اثار، یہ جذبہ جہاد اللہ نے اس امت کو جو عطا کیے ہے، دیگر قومیں اس سے محروم ہو چکی ہیں، ان کے پاس یہ نہیں ہے۔ وہ مادیت کے لیے آتے ہیں، مادیت کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں۔ ہمیں تو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی گفتگو تمام ہوئی ہے، تو اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم 2-3 نشستیں اور بھی رکھ لیں گے قسط وار۔